बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद। ये हदीस शरीफ हमने यहाँ तक हल कर ली थी, फल तस्बिर वल तहतसिब। और बात ये चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे का इंतकाल का वक्त करीब है, तो हजरत ज़ैनब मेरे याद पड़ता है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को भेजा कि आप तशरीफ लाइए और कम से कम आखिरी वक्त में तो बेटे को देख लीजिए। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा आता व कुल्ल शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। कि अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ही की मिल्कियत है जो उसने दिया, अल्लाह ही की मिल्कियत है जो उसने लिया, नहीं आता जो दिया, और हर चीज़ उसके यहाँ एक मुतय्यन वक्त में लिखी हुई है। तो उनको सब्र करना चाहिए और उनको सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ पर पहले भी मैंने बताया होगा कि असल तो सब्र और यस्वीरु सब्रन है, सब्र करना, और लाम अमर आ गया। लाम अमर मजजूम होता है। लाम अमर गायब और मुतकल्लिम के सीगों में तो लाम मकसूरा लगाकर अमर बनाते हैं, और अमर के सीगों क्या कहते हैं, हाजिर के सीगों में अलिफ लगाकर अमर बनाते हैं। ये तो सबको मालूम है, लेकिन मैं बार बार लौटाता रहता हूँ ताकि वो जहन में बैठ जाए अच्छी तरीके से। तो असल है फली तस्बीर, लेकिन लाम अमर का कायदा ये है कि जब उसको पीछे से फा से मिलाते हैं या वाव से मिलाते हैं या सुम्मा से मिलाते हैं तो फिर वो लाम साकिन हो जाता है। फली तस्बीर के बजाय हम पढ़ेंगे फल तस्बीर, वल तस्बीर, सुम्मल तस्बीर। सुम्मा के अंदर कहते हैं उलमा कि दोनों पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला आलम। फल तस्बीर चाहिए कि सब्र करे, वल तहतसिब और चाहिए कि सवाब की उम्मीद रखे। आपने पढ़ा होगा चाहिए चाहिए, गायब के सीगों में ये कहते हैं कि चाहिए लगाइए। ये चाहिए लगाइए कोई ये जरूरी नहीं है। असल ये है कि आप अपनी उर्दू में अमर को मुंतकिल कीजिए, वो सब्र करे। ये हमारी उर्दू काफी हो गई। अगर हम किसी गायब को हुक्म देना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, वो सब्र करे। तो चाहिए कि वो सब्र करे, ये चाहिए लगाना कोई जरूरी नहीं होता। हमें बचपन में पढ़ाते थे कि गायब के सीगों में चाहिए लगाना है और हाजिर के सीगों में चाहिए नहीं लगाना। हम सोचा करते थे पता नहीं क्या ये चाहिए चाहिए, हमें से क्या चाहिए इनको। तो कुछ नहीं, बस अच्छा सा लगता है आदमी को चाहिए कि वो सब्र करे। आप हाजिर के सीगों में भी लगा सकते हैं, इस बिर चाहिए क्या आप सब्र करें। तो ये चाहिए कोई जरूरी नहीं है गायब ही में लगेगा। आप चाहिए तो हाजिर में लगाइए और आप चाहिए तो गायब से भी चाहिए हटाइए। आप जो चाहें वो चाहें करें। समझ में आ रहा कुछ? वल तहतसिब, और चाहिए कि वो सवाब की उम्मीद रखे, वो सवाब की उम्मीद रखे अगर मकसद पूरा नहीं हो रहा है। फअरसलत इलैहि, तो बेटी ने भेजा, इलैहि अल्लाह के रसूल के पास। देखिए अरसला का सीला इला आता है, तो आप ये नहीं कहेंगे अल्लाह के रसूल की तरफ भेजा। तो तरफ भेजा यानी उस रोड पर भेजा और अल्लाह के रसूल के पास नहीं भेजा। ये बच्चों वाला तर्जमा है कि अल्लाह के रसूल की तरफ भेजा, पास नहीं भेजा। अरे पास कहिए, अल्लाह के रसूल के पास भेजा। तुक़सिमु अलैहि, अक़सम युक़सिमु कसम खाना, कसम यक़सिमु तक़सीम करना। तो जाहिर सी बात है दरबा यदरिबु से यहाँ कोई माल तो तक़सीम हो नहीं रहा है। अब आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कसम खाना यहाँ पर मुराद है। कौन चला गया? देखता रहता हूँ मैं कौन है कौन नहीं। तो अक़सम युक़सिमु कसम खाना, और मुअन्नस है, शुरू में ता आ गई। तुक़सिमु वो कसम खा रही हैं, अलैहि अल्लाह के रसूल पर।
اللہ استعمال ہوتا ہے کسی کو قسم دینے کے لیے، تو اب یہاں پر اللہ کا ترجمہ آپ پر نہیں کریں گے، تقسمو، اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے رسول کو قسم دے رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے قسم دے رہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی وجہ سے آیا۔ اگر سمپل کہیں اقسمت باللہ، میں نے اللہ کی قسم کھائی، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے کہا اقسمت علیک، میں نے تجھے قسم دی، اب یہ ہو جائے گا قسم دینا اللہ کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو لغت ہی میں ملتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے ترجمہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے، یہ تو اس کا صرف ہوا، فارسلت الیہ، اللہ کے رسول کی بیٹی نے بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، وہ قسم دے رہی ہے اللہ کے رسول کو، یہ اردو صحیح نہیں ہوئی۔ اب آپ اس کو ارسلت کی ہی ضمیر کو بنائیے ذوالحال، ہی ضمیر، ہی اس وجہ سے نکال رہا ہوں کیونکہ ارسلت مؤنث ہے، اور تقسیم علیہ بنے گا حال۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے بھیجا اللہ کے رسول کو قسم دیتے ہوئے، قسم دے کر، قسم دے کر، قسم دیتے ہوئے۔ اب آپ کہیں گے تقسمو ہے تو مضارع، وہ قسم دے رہی ہے، اور آپ ترجمہ کر رہے قسم دیتے ہوئے، قسم دے کر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترکیب میں حال ہے، اور حال کا ترجمہ ہماری اردو میں یہی ہوتا ہے قسم دے کر، قسم دیتے ہوئے۔ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں حال یہ کہ وہ قسم دے رہی تھی، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی حال ہم بول رہے ہیں تو یہ ترکیب میں حال ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں نا، اس وجہ سے آپ کو تو بس اردو کے اندر اس کو منتقل کرنا ہے، قسم دیتے ہوئے، بس۔ حال یہ کہ قسم دے رہی ہے، یہ بچوں کا ترجمہ ہوتا ہے، اگر آپ بھی بچے ہیں تو کر لیجئے یہی ترجمہ۔ کسی کا میسج آیا کہ ہم بچے نہیں؟ اچھا، لیاتینہا، ضرور بھی ضرور آ جائیں، ہاں ان بیٹی کے پاس، عطا یاتی آپ جانتے ہیں ضربہ سے ہے، اور لام تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ، لیاتینہ، لیاتینہ ضرور بھی ضرور آئیں بیٹی کے پاس، یعنی ان کے پاس آ جائیں۔ یہ کیوں استعمال کیا لام تاکید بانون تاکید؟ کیونکہ جب آدمی قسم کھا کر کوئی بات کہے گا، کوئی ڈھیلی سے کہے گا میں قسم کھاتا ہوں، تمہاری مرضی ہے آ جاؤ، قسم کیوں کھا رہے ہو جب مرضی سے ہے، بلانا نہیں ہے۔ قسم تو آدمی وہیں کھاتا ہے جہاں مضبوطی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو، تو ضرور بھی ضرور آئیے، میں قسم دے کر آپ کو بلا رہی ہوں، یہ ہوا گویا کے مطلب۔ فقام، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو گئے، بیٹی کا بلاوا ہے تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو گئے۔ ومعہ، اور آپ کے پاس سعد ابن عبادہ تھے، سعد بن عبادہ تھا، سعد بن عبادہ یہ مبتدا مؤخر ہے، معہ مبتدا خبر مقدم ہے، سعد بن عبادہ تا پر زبر ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، نمبر ایک مؤنث کی وجہ سے، نمبر دو علم نام کی وجہ سے۔ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال، تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اس کو بھی آپ حال بنائیں گے، فقام، آپ کھڑے ہوئے، حال یہ کہ آپ کے ساتھ سعد ابن عبادہ فلاں فلاں صحابی تھے۔ تو حال یہ کہ اردو میں کوئی نہیں بولتا، حال یہ کہ اردو میں کیسے بولیں گے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور ساتھ میں سعد ابن عبادہ فلاں فلاں صحابی تھے، بس۔ فرفع الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف اٹھایا گیا، رفع یرفع کے معنی اٹھانا، آپ میں سے بہت سے ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے اٹھایا۔ اللہ کے رسول کیسے اٹھا سکتے ہیں جب الہ آ گیا؟ الہ کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی طرف، اٹھایا تو اللہ کے رسول نہیں اٹھا رہے ہیں، یہاں پر فاعل نہیں بنا سکتے۔ فرفع، اٹھایا گیا، کس کو؟ الصبی، بچے کو، بچہ بنا نائب فاعل الصبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھایا گیا۔ اٹھایا گیا کا مطلب یعنی آپ کھڑے ہوئے تھے، بچہ لیٹا ہوا ہوگا تو کسی نے اوپر کر کے دیا، اس وجہ سے رفیہ استعمال ہوا، اٹھا کر دیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ اٹھا کر دیا گیا، خالی اٹھایا تھوڑا ہی تھا کہ اٹھا دیا اور اللہ کے رسول کو دکھا کے پھر نیچے کر لیا، یہ تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو یہ ہے کہ اٹھا کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. فَأَقْعَدَهُ، تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. ہمارا رونا آتا ہے واقعات پڑھ کر، اللہ کے رسول کی کیا حالت ہو رہی ہوگی. خیر بچوں کو اگر گود میں بٹھائیں، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول نے بھی بچوں کو گود میں بٹھایا ہے تو سنت کا ثواب مل جائے گا. اصل تو یہی دین پڑھائی کا فائدہ ہے. خالی بار بار کہتا ہوں جار مجرور اور مرفوع منصوب مجرور میں مت الجھ جانا. اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے دل پر اثر ہو اور عمل کی توفیق ہو، یہی تو ہے اصل زندگی ہے. خالی یہ ترکیب، یہ وہ بننا ہے، یہ وہ بننا، ذریعہ ہے، راستہ ہے، بس راستے ہی پہ نہیں چلتے رہنا ہر وقت. خیر، اقعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا. ہجر، دیکھیے عجیب لفظ ہے. ہجر اگر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا گود، حجر اگر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا پتھر، حجر اگر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا سوراخ. تو اب ظاہر سی بات ہے، پتھر میں بٹھایا یہ بھی نہیں چلے گا، سوراخ میں بٹھایا یہ بھی نہیں چلے گا، گود میں بٹھایا یہ صحیح بالکل بیٹھتا ہے. تو ہجر پڑھیں گے. اقعدہ، آپ جانتے ہیں قعدہ یقعدو کے معنی تو بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ باب افعال کا شروع میں اگر الف لگا دیں تو یہ متعدی بنا دیتا ہے. متعدی تو آپ سمجھتے ہیں کہ لازم جو بغیر مفعول کے پورا ہو جائے، آنا، بس آ گیا، آنے والا آ گیا. اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں لانا تو الف لگا دیجیے، اتا آنا، آتا لانا. قعدہ بیٹھنا، اقعدہ بٹھانا، تو الف لگا کر متعدی بن جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں یہ حمزہ تعدیے کے لیے ہے. اگر آپ عربی کتابیں پڑھیں گے تو لکھا ہوا آئے گا تعدیے کے لیے ہے. تعدیہ کا مطلب متعدی بنانا، اور متعدی بنانے کا مطلب میں نے بتلا دیا، بیٹھا، بٹھانا، کھڑا، کھڑا کرنا. قاما، کھڑا ہوا، اقامہ، دوسرے کو کھڑا کر دیا. جلسہ، خود بیٹھا، اجلسہ، دوسرے کو بٹھا دیا. تو یہ متعدی ہے. اقعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا اپنی گود میں، گود مبارک میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، یہ تقعقع، قعقع رباعی سے ہے، بعثرا ہے نا، قعقع بعثرا، اور تائے مضارع کی ہے. اور نفس یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے تقعقع مؤنث استعمال ہوا. نفسہ مبتدا ہے، تقعقع خبر ہے. تقعقع کا ترجمہ خود امام نووی نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے، تقعقع ای تضطرب وتتحرک، ہلنے لگا. بچے کا نفس ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، آواز نکل رہی تھی. ابھی میں نے آپ کو سبق میں دکھلایا تھا کہ تقعقع کے معنی آواز کا نکلنا، حرکت کرنا. تو بچہ اس طریقے سے آخری وقت میں حرکت کر رہا ہو، جسم پر ایک کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہو اور آواز نکل رہی ہو، یہ حالت ہو رہی تھی. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، اور اس بچے کی جان، اس بچے کا جسم پھڑ پھڑا رہا تھا، آواز کر رہا تھا. ففاضت عینا، یہ فا سببیہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھیں بہہ پڑی. فدا ہوا بھی و امی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ففاضت عینا، فا سببیہ، اس کی وجہ سے، یعنی جب یہ حالت دیکھی اللہ کے رسول نے، سو آپ کی آنکھیں، فادت بہہ پڑی. آنکھیں تو نہیں بہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن بولتے اسی طریقے سے ہیں، میری آنکھیں رو رہی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، آنکھیں رو رہی ہیں. عربی میں فادت عینا بولتے ہیں کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن آنکھیں نہیں بہتی بلکہ آنسو بہتے ہیں. اور عین ایک آنکھ، عینان دو آنکھیں، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، عینا ہو گیا. فقالا، تو یہاں بھی فا سببیہ ہے، یعنی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اس رونے کی وجہ سے سعد نے، ابن عبادہ نے فرمایا. تو یہ قالا جو سوال ہے وہ فادت عیناہ کے اوپر مرتب ہے کہ اللہ کے رسول رونے لگے تو اس وجہ سے پوچھا، ورنہ نہ پوچھتے. ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. قالا سعد بن عبادہ،
سعد ابن عبادہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مضاف ہے نا اللہ مضاف، اور جب جس کو آپ منادا جس کو پکاریں وہ مضاف ہو تو اس پر زبر آئے گا، یا رسول اللہ، یا عبد اللہ، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما خبر مقدم، ھذا مبتدا مؤخر، یہ کیا ہے، یعنی ھذا البکا، یہ رونا کیا ہے، یعنی اصل میں صحابی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ اصل تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے آدمی راضی رہے، تو اللہ کے رسول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر ناراض ہو کہ میرے نواسے کا انتقال ہو رہا ہے بچپن میں، تو یقیناً اللہ کے رسول اس پر راضی ہیں، لیکن راضی ہونے کی حالت میں کوئی روتا ہے، راضی ہونے کی حالت میں تو کوئی نہیں روتا، تو صحابی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رو کیوں رہے ہیں، تو اس وجہ سے پوچھا ما ھذا البکا، اللہ کے رسول یہ رونا کیوں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اس عمل سے راضی نہیں ہوں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت اور شفقت ڈال رکھی ہے، اس کی وجہ سے رونا آ ہی جاتا ہے، آدمی دل سے راضی ہو تب بھی رونا آتا ہے، جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی رونا آتا ہی نہیں، چاہے ہماری، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اتنا اللہ کے اوپر صبر کرنے والا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکلا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نہیں ہذہ رحمت، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے اس کو اپنے بندوں کے دل میں، تو رحمت اور شفقت کی وجہ سے رونا تو آتا ہی ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے اس کو رونا ہی نہ آتا ہو، آدمی کا مزاج ہوتا ہے، بہت سو کے دل سخت ہوتے ہیں، بہت سے کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آدمی اس کو بزرگی کا معیار بنا لے پاگل پن ہے، جاہل لوگ ایسی ہی چیزوں کو بزرگی کا معیار بناتے ہیں، حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون ہوگا، اسی وجہ سے حدیث سنت کو پڑھیے اور اس معیار پر پرکھیے، اپنے علماء کو بھی اس معیار پر پرکھنا چاہیے، جو جتنا اللہ کے رسول کے قریب وہ اتنا بڑا بزرگ، بس نہ تقریروں سے کچھ ہوتا اور نہ کچھ کسی اور دوسری چیزوں سے کچھ ہوتا۔ ہذہ رحمت، یہ رحمت ہے، جعلہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، فی قلوب عبادہ، اپنے بندوں کے دلوں میں بنا دیا ہے، میں نے ترجمہ کیا جعلہ کا، لیکن جعلہ کا ترجمہ عربی کے اندر بہت پلٹتا ہے، بنانا، کرنا، رکھنا، جیسے میک ہے نا انگلش میں، وہ بہت ساری جگہ کہیں کہیں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ حاضی رحمت، یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، آپ ڈالنا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، رکھ دیا ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور رحمت یہ موصوف بنے گا، اور جعلہ اللہ تعالیٰ فی قلوب عبادہ پورا جملہ بن کر صفت بنے گا۔ خیر حدیث شریف تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کل آپ کو یہ سنانی ہے اور آئندہ میں انشاءاللہ حدیث بھیج دوں گا، اس کو حل کرنا ہے، اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیجیے۔ مفتی سبحان صاحب اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ